नूरानी उर्दू एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें। साल का सबब ये चीज बनी कि हुजूर की उम्र 6 साल की थी। हुजूर की अम्मी जान ने कहा, मेरे शहजादे मोहम्मद, तुमने अपने वालिद की जियारत नहीं की है, एक काम करो कि तुम्हारे वालिद की कब्र यसरब में है, यानी मौजूदा मदीना मुनव्वरा। उस वक्त वो मदीना नहीं बना था, यसरब उस कहलाता, यसरब में है तुम्हारे अब्बा की कब्र। चलो, तुमने बाप का चेहरा तो नहीं देखा, तुमको वालिद के मजार की जियारत करा करके लाती हूं। हुजूर अलैहिस्सलाम 6 साल की उम्र में पहला सफर करते हैं। हुजूर का ये पहला सफर है 6 साल की उम्र में, और 6 साल की उम्र में पहला सफर हज के लिए नहीं है, तिजारत के लिए नहीं है, नमाज के लिए नहीं है, बल्कि मजार की जियारत के लिए। बड़ी माजरत के साथ जो दोस्त कब्रों के मुखालिफ हैं, मज़ारात की ज़ियारत के मुखालिफ हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि हुजूर ने तो जिंदगी का पहला सफर मज़ार मुकद्दस की ज़ियारत के लिए किया, और वो भी अपने वालिद के मज़ार की ज़ियारत के लिए। 6 साल की उम्र में हुजूर अपनी अम्मी से कहते हैं, अम्मी ठीक है। दरअसल बात ये थी कि हुजूर अपनी माँ के पेट में थे, और सिर्फ 2 महीने या 3 महीने या 4 महीने के अंदर अमल की शक्ल में थे। हुजूर के वालिद का विसाल हो गया। हुजूर के वालिद का विसाल हो गया। वो तिजारत के लिए गए थे, मुल्क शाम से वापस लौट रहे थे, जिसे हम मदीना मुनव्वरा कहते हैं। अब जब वहां पहुंचे तो उनकी ननियाल में रुके, बीमार हुए, और वहीं पर आपका विसाल हो गया। तो हुजूर की अम्मी ने कहा था, बेटा चलो मैं तुम्हें अब तुम्हारे वालिद की मज़ार की ज़ियारत करा दूं। जनाब अब्दुल मुत्तलिब से इजाजत ली, और इजाजत लेकर के 3 नफरी काफिला, हजरत सैयदा आमिना और उनकी कनीज उम्मे ऐमन और हुजूर अलैहिस्सलाम, ये तीनों चल पड़े मदीने शरीफ की तरफ। अब मैं उसको यसरब नहीं कहूंगा, क्योंकि हमारे यहाँ यसरब कहना बेअदबी है, लेकिन अब आप समझ लें कि वो यसरब पुराना नाम है, और अभी वो मदीना नहीं बना था, लेकिन फिर भी मैं मदीना मुनव्वरा कहूंगा। तो सरकार चले। 1 महीने तक हुजूर ने अपनी अम्मी के साथ वहां क़याम किया, बचपने में 6 साल की उम्र में, और कब्र वालिद की कब्र पे जाते अम्मी के साथ। जब रुखसती का वक्त आया कि अब जाना है मक्कतुल मुकर्रमा, तो हुजूर की अम्मी कभी अपने शौहर की कब्र को देखती है, और कभी हुजूर के चेहरे को देखती है, और शौहर का सदमा। हुजूर की अम्मी जान की उम्र अभी 18-19 साल ही थी कि वो बेवा हो गई। 18-19 साल की उम्र में बेवगी आखिर क्या चीज होती है, सोचे ना जरा। अगर कोई औरत 19 साल की उम्र में यतीम हो जाए तो उसको उतना सदमा नहीं होता जितना उसको बेवा होने का सदमा हो। हुजूर की अम्मी बेवा हुई इतनी छोटी सी उम्र में, और हुजूर के वालिद का विसाल इतनी छोटी उम्र में हुआ है कि उनको अभी दाढ़ी के बाल भी नहीं निकले थे, बाल निकलना शुरू हुए थे, और उनका विसाल हो गया। यानी जिंदगी की मुकम्मल बहारें भी नहीं देखी है और विसाल हो गया। तो कभी शौहर की कब्र देखती है, कभी बेटे का मासूम सा चेहरा देखती है। और 6 साल की उम्र में मेरे नबी कितने खूबसूरत लगते होंगे। जिसके गालों की कसम कुरान याद करे वद्दुहा कहकर, जिसके जुल्फों की कसम याद करे कुरान वल्लैल कहकर, जिसकी मां को कुरान गोया के मतलइल फजर हक कहे। आखिर उस रसूल आजम जब बच्चे लड़कपन की तरफ जाते हैं तो बड़े खूबसूरत लगते हैं, जब जवानी की तरफ जाते हैं तो बड़े हसीन लगते हैं। आम बच्चे भी खूबसूरत लगते हैं, तो जिसकी सूरत खुदा भाती हो उसके शबाब का आलम क्या होगा। गोद में आलम शबाब, हाले शबाब कुछ न पूछ। तो कभी बेटे का चेहरा देखती है, कभी शौहर की कब्र देखती, और अशार पढ़ती है शौहर की याद में, और बेटे का हाथ पकड़ करके फिर आखिरी बार कब्र देख करके निकलती है। उसी में तबीयत में तब्दीली शुरू हुई, तबीयत बदलना शुरू हुई, सफर शुरू हुआ, यहां तक के कि मकाम अबवा तक पहुंचते पहुंचते अब सफर की हिम्मत नहीं रही। तो उम्मे ऐमन से कहती है, उम्मे ऐमन अब मैं यहां से आगे जाने की मेरे अंदर ताकत नहीं है। तो उम्मे ऐमन के सहारे अपनी सवारी से नीचे उतरती हैं, और नीचे उतरने के बाद एक छोटा सा टीला था जो अब भी है,
اس پر چڑھتی ہیں. اس وقت سفر میں تکیہ بھی نہیں تھا تو حضور نے اپنے ننھے ہاتھوں سے پتھر تلاش کیا اور اپنی ماں کے سرہانے چھوٹا سا پتھر رکھا اور چٹائی پہ ماں کو لٹا دیا. حضور کی امی جان لیٹی ہوئی ہے اور سینے کے پاس اللہ کے رسول 6 سال کے اللہ کے رسول جلوگر ہیں. کبھی حضور کی امی حضور کا چہرہ دیکھتی ہے اور کبھی ام ایمن کو دیکھتی ہے اور روتی ہے. حضور ماں کو روتا دیکھ کر روتے ہیں اور حضور امی سے پوچھتے ہیں ماں تم کیوں رو رہی ہو؟ میں جب بھی اپنی ماں کو ماں کہتا ہوں تو صرف اس نیت سے کہتا ہوں کہ میرے نبی نے آمنہ کو ماں کہہ کے پکارا ہے. بس اس یادگار کو زندہ کرنا ہے, اسی لیے ہم اپنی ماں کو ماں کہتے ہیں. بس ماں کو ماں کہنے کی وجہ یہ ہے کہ میرے محبوب نے آمنہ کو ماں کہہ کر کے پکارا ہے. اور اللہ اکبر, ساری کائنات جس کو پکارتی ہے, ساری کائنات جس کو پکارتی ہے, اس نے آمنہ کو پکارا ہے. یہ میرے نبی کی ماں کی شان ہے, یہ میرے نبی کی ماں کا مقام ہے. حضرت آمنہ خاتون دیکھتی, حضور کہتے ہیں امی تم کیوں رو رہی ہو؟ تو ام ایمن کا ہاتھ پکڑ کر چہرہ رسول کا دیکھ کر کہتی ہے ام ایمن اب میں بچوں گی نہیں, یہ میری آخری ساعتیں ہیں. میرا بیٹا بڑا شان والا ہے, میں نے بڑے شان والے بیٹے کو جنم دیا ہے, اس کو سنبھال کر مکہ لے جانا میری امانت کو. آمنہ خاتون کہتی ام ایمن میرا بیٹا وہ ہے کہ مشرق سے لے کے مغرب تک جس کی شان کے ڈنکے بجیں گے. نعرہ تکبیر. ابھی لوگوں کو پتا نہیں ہے, ابھی لوگوں کو پتا نہیں کہ اللہ کے رسول ہے. حضور کی امی کہتی ہے کہ میرا بیٹا وہ ہے کہ مشرق و مغرب میں جس کی عظمت کے ڈنکے بجیں گے. اللہ اکبر. اور پھر اس کے بعد کس شان سے نبی کی امی دنیا سے جاتی ہے. امام زرقانی نے لکھا ہے کہ حضور کی نعت پڑھتے ہوئے وہ دنیا سے, حضور کی نعت, حضور کی نعت اس امت میں سب سے پہلے حضور کے گھر سے لکھی گئی ہے. حضور کی نعت سب سے پہلے حضور کے گھر سے لکھی گئی ہے. نعت لکھنا یہ حضور کے گھر والوں کا طریقہ ہے. حضور کے گھر سے حضور کی نعت سب سے پہلے نعت حضور کے گھر میں لکھی گئی. یا تو حضور کے چچا حضرت ابو طالب نے نعت لکھی یا حضور کی امی جناب آمنہ نے حضور کی نعت لکھی. اب حضرت آمنہ نے کیا لکھا؟ حضرت آمنہ کے جو اشعار ہے اس کا مفہوم پیش کر رہا ہوں. وہ کہتی ہیں ہر نئی چیز پرانی ہو جائے گی, ہر نئی چیز پرانی ہو جائے گی, ہر عروج کو زوال آئے گا. فرماتی ہے مگر مجھے کوئی بھلا نہیں سکے گا, مجھے کوئی بھلا نہیں سکے گا. ذرا دیکھیں تو کیوں نہیں بھلائے گا؟ وہاب کی بیٹی ہے اس لیے, عبد المطلب کی بہو ہے اس لیے, عبداللہ کی بیوی ہے اس لیے, عرب کی خاتون ہے اس لیے, قریشی ہے اس لیے. کہتی ہے کہ مجھے بلایا نہیں جائے گا, ہر نئی چیز پرانی ہوگی, ہر عروج کو زوال آئے گا, مجھے بلایا نہیں جائے گا کیونکہ میں نے ایسے بیٹے کو جنم دیا ہے. اس کی وجہ سے میرا تذکرہ مشرق و مغرب میں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ, سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کی وجہ سے میرے بیٹے کا فیضان دنیا میں عام ہوگا. گویا کہ نبی کی نبوت کا اور کس شان سے دنیا سے جا رہی ہے. رسول کے چہرے پہ نظر ہے, زبانوں پہ نعت مصطفیٰ ہے, اور اسی شان سے وہ دنیا سے رخصت ہوتی ہے. روتے ہوئے اچانک آنکھیں بند ہو جاتی ہیں. جب ماں کی آواز بند ہو گئی اور آنکھیں بند ہو گئی, حضور اپنی ماں کو ہلا کے امی تم بولتی کیوں نہیں؟ ایک 6 سال کے پیغمبر کے جذبات تھے, معصوم جذبات. امی تم بولتی کیوں نہیں؟ ام ایمن نے حضور کو پکڑ کے سینے سے لگایا, کہا شہزادے جو دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ بولا نہیں کرتے, جو دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ میرا ایمان ہے. خیر سے ام ایمن نے حضور کو منع کر دیا. اللہ کی اس میں ہزارہ حکمتیں تھی. اگر حضور دوسری مرتبہ بول دیتے نا کہ امی تم بولتی کیوں نہیں,
تو تاریخ گواہ ہو جاتی کہ حضور کی ماں بول پڑتی. جس کے اشارے سے سنگ ریزے بولتے ہیں، جس کے اشارے سے پاگل اونٹ بولتے ہیں، جس سے ہرنی باتیں کرتی ہے، ایمن نے کہہ دیا شہزادے جو دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ بولا نہیں کرتے، بلکہ ان کو پھر قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے. تو ماں کو قبر میں رکھنا ہے. میں اپنے الفاظ کے جامع میں تاریخی حوالے پڑھ رہا ہوں کہ ماں کو قبر میں رکھنا ہے. تو حضور نے ننھا سا پتھر اپنے ہاتھ میں لیا، ننھے سے گورے گورے خوبصورت ہاتھوں میں، اور اس ٹیلے کو ایمن کے ساتھ کھودنا شروع کیا. داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں پر اللہ نے لوہے کو نرم کر دیا اور حضور کے ہاتھوں پر وہ ٹیلا نرم ہو گیا. ایمن کے ساتھ مل کر اللہ کے رسول نے ماں کی قبر کھودی. شاید یہ پہلی اور آخری قبر تھی جس کو رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے کھودی تھی، اور کھود کر کے پھر ماں کو لٹا دیا اور مٹی برابر کر دی. ایمن حضور کو دیکھتی ہے اور کہتی ہے چلو مکے چلنا ہے. حضور بڑی معصومیت سے پوچھتے ہیں ایمن میری امی، ایمن میری امی. ایمن نے کہا شہزادے مقام ابوا میں قیامت تک تیری ماں کو ہم چھوڑ جاتے. جیسے ہاتھ پکڑا اور نیچے اتری، حضور نے ہاتھ چھڑا دیا. ایمن کہتی حضور نے ہاتھ چھڑا دیا اور دوڑتے ہوئے کہیں چلے گئے. میں ڈھونڈنے لگی، کہیں نہیں ملے. جب مجھے کہیں نہیں ملے پہ پریشان ہو گئی. آمنہ کی امانت کہاں چلی گئی؟ آمنہ کی امانت کہاں چلی گئی؟ جب میں ڈھونڈ چکی کہیں نہیں ملے تو میں ٹیلے پہ چڑھی تو کیا دیکھا کہ حضور ماں کی قبر سے لپٹ کر رو رہے ہیں. ماں کی قبر سے لپٹ کر رو رہے ہیں. اور میں نے یہ جملے سنے کہ امی تمہیں تو معلوم تھا نا کہ سب کا کوئی نہ کوئی ہے، میرا تو تمہارے سوا اور کون ہے؟ تم بھی مجھے چھوڑ کر کے چلی. باپ تو پہلے ہی چلے گئے تھے، تم بھی چھوڑ کر راستے میں چلی. رو رہے تھے حضور علیہ السلام. ایمن کہتے میں نے اٹھایا اور کہا کہ چلیے چلیے، یہاں تک کہ حضور کو میں لے کر چلی. حضور پلٹ پلٹ کر روتے تھے اور ماں کی قبر کی طرف دیکھ. یہ ماں ہے. آج جن ماؤں کی قدر آپ کے ہمارے پاس نہیں ہے، ماں ہے. پتہ نہیں ایمن نے کس طریقے سے حضور کے آنسوؤں کو خشک کیا، چپ کرایا، کیسے تسلی دی، کیسے حوصلہ دیا، کیسے ہمت دی. یہ ایمن جانے، حضور جانے. حضور بار بار اپنی ماں کو یاد کرتے رہے. ایک دن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی شریف کے ایک کونے میں جلوگر ہیں. صحابہ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں. حضور علیہ السلام خاموش خاموش آنسوؤں سے رو رہے. حضور کی آنکھوں میں آنسو ہیں. صحابہ کرام کی عادت تھی جب حضور مجمع میں ہوتے یا محفل میں ہوتے تو صحابہ حضور ہی کو دیکھتے رہتے. جب سرکار کو روتے ہوئے صحابہ نے دیکھا تو دوڑ پڑے حضور کی طرف، کیونکہ حضور کی تکلیف ان کو اپنی تکلیف سے زیادہ گرا تھی اور حضور کی خوشی اپنی خوشی سے زیادہ پسند تھی. میری قوم کے جوانوں، تمہارے پاس واٹس ایپ کے لیے ٹائم ہے نا، بوڑھے ماں باپ کے لیے ٹائم نہیں ہے نا آپ کے پاس. کھیلتے رہو واٹس ایپ، دیکھتے رہو فلمیں، رات کے 3 بجے تک فیس بک پہ ٹائم پاس کرتے رہو، دوستوں کے ساتھ گھومتے رہو. جس دن تمہاری ماں کا چہرہ کفن میں چھپ جائے گا اس دن تمہیں احساس ہوگا کہ تم نے کتنی بڑی نعمت کھوئی ہے. دنیا کی ہر نعمت کھو کر کے تمہیں واپس مل سکتی ہے، لیکن ماں باپ اس نعمت کو کہتے ہیں جو ایک بار کھو جائے پھر واپس وہ نعمت نہیں ملتی. اس نامراد کے دل سے جا کر کے پوچھو جس کے ماں باپ نہیں ہیں اور انہوں نے ماں باپ کو کبھی خوش کرنے کی کوشش نہیں کی. آج وہ بستروں میں چھپ چھپ کر روتے ہیں، آج وہ تنہائیوں میں پچھتاتے ہیں، آج وہ اپنے آپ کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جو غلطی ان سے ہوئی وہ غلطی خدا کے لیے آپ نہ کریں. آپ اپنے ماں باپ سے معافی مانگیں، انہیں راضی کریں، انہیں ٹائم دیں، انہیں وقت دیں، ان کی خوشیوں کے لیے ہر کڑوا گھونٹ پی لیں.
لیکن ان کو کبھی ناراض نہ کریں. اللہ کے رسول مسجد کے کونے میں بیٹھ کر کے رو رہے. صحابہ دوڑ پڑے, ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان, یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے, آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں اچھا ہجرت حضور نے 53 سال کی عمر میں کی ہے نا, 53 سال, اس کا مطلب یہ واقعہ 53 سال کے بعد کا, یعنی حضور علیہ السلام کی عمر اب 53 سال کے اوپر پہنچ گئی ہے, اور اس وقت حضور ماں کو یاد کر کے رو رہے. صحابہ نے پوچھا حضور کیوں رو رہے ہیں آپ؟ سرکار فرماتے ہیں آج مجھے میری امی حضرت آمینہ کی یاد آ گئی. حضور فرماتے آج مجھے میری امی حضرت آمینہ کی یاد آ گئی. جیسی حضرت آمینہ کا نام یاد, وہ آمینہ کسی کا بیٹا ولی, کسی کا بیٹا غوث, کسی کا بیٹا قطب, آمینہ کا بیٹا محبوب خدا. یا صرف ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. لوگ کہتے ہیں یہ سنی علماء غیر سنیوں سے لڑتے جھگڑتے کیوں رہتے ہیں. صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں, جس نبی نے ہماری ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے نا, ان لوگوں نے جو غیر سنی ہیں میرے نبی کی ماں پہ کفر کا فتویٰ دیا اور کہا کہ نبی کی ماں کافرہ تھی, نبی کے باپ کافر تھے. اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں صرف اتنی بات کہ جو نبی کے ماں باپ کو کافر کہیں, ہم ان کو امام کیسے بنائیں, ان سے رشتہ داریاں کیسے کریں, ان کے پیچھے نمازیں کیسے پڑھیں, ان کے پیچھے کھڑے کیسے ہوں. ہم داڑیاں نہیں دیکھیں گے نا, ہم ٹوپیاں نہیں دیکھیں گے, ہم قلم سے لکھے ہوئے الفاظ بھی تو دیکھیں گے, کتابوں میں لکھے ہوئے ثبوت بھی تو دیکھیں گے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, نماز پڑھنے سے پہلے دیکھ لیا کرو نبی کے ماں باپ کو کافر کہنے والا امام ہے یا نبی کے ماں باپ پہ قربان ہونے والا امام ہے. اس لیے کہ شفاعت آپ کو بھی لینی ہے, شفاعت مجھے بھی لینی ہے. قیامت کے دن اگر تم نبی سے شفاعت کی بھیک مانگنے کے لیے گئے اور حضور نے کہہ دیا جو میری ماں کو کافر کہتا تھا تو اس کے پیچھے نماز پڑھتا تھا, تو آپ کے پاس جواب کیا ہوگا؟ یہ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا, آپ کے ایمان پہ چھوڑنا چاہتا ہوں. حضور مسجد کے کونے میں بیٹھ کر روتے ہیں اور سرکار سے پوچھا کہ حضور کیوں رو رہے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں میری امی حضرت آمینہ کی یاد آ گئی. صحابہ سب مل کے رونے لگے, حضور کے ساتھ رونے میں شامل ہو گئے. حضور کی امی یاد آئی ہے, آج نبی کو اپنی والدہ یاد آئی, ماں یاد آئی ہے نبی کو. پھر روتے روتے حضور علیہ السلام کو کچھ افاقہ ہوتا ہے تو سرکار اپنے صحابہ سے کہتے ہیں اے میرے صحابہ, اس وقت میری ماں حضرت آمینہ حیات ہوتی تو کیا ہوتا, کیسا ہوتا, کیا حال ہوتا؟ صحابہ کہتے حضور کیا ہوتا؟ آقا فرماتے